बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शतरंज एपिसोड 24। कहा ठीक है, मैं आज से प्रिंस दिलावर हूँ। उसी वक्त सुरहाब आगे बढ़ाई। उसके हाथों में एक ऑटोग्राफ बुक थी। उसने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, ऑटोग्राफ प्रिंस। मैं झींपी हुई निगाहों से उसे देखने लगा। देखा प्रोफेसर, मेरा तो मजाक भी उड़ना शुरू हो गया। नहीं प्रिंस, बराह करम मुझे अपने मदाहों में शामिल कीजिए। ऑटोग्राफ प्लीज, सुरहाब इंतहाई संजीदगी से बोली। मैंने सर खुजाते हुए उसके हाथों से ऑटोग्राफ बुक और पेंसिल ले ली, फिर उस पर प्रिंस दिलावर लिख दिया तो भी एहतियार मुझसे लिपट गई। उसके बाद गुल की बारी आई। वो हसीना सी मुस्कुराहट से मुझे देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया और पूछा, कैसी हैं गुल? ठीक हूँ, आहिस्ता से बोली। जो लोग उकब में खड़े हैं उनसे वाकिफ़ नहीं हूँ मैं। सब के सब हमारे राजदार, बल्कि वो लोग हैं जो मुस्तकबिल में हमारा साथ देंगे, और ये राज सिर्फ उन्हीं तक महदूद रहेगा। आओ मैं तुम्हारा उन लोगों से तारुफ़ करा दूँ। शराजी ने कहा। फिर उन तमाम लोगों से मुझे मुतारफ़ कराने लगा। और उसके बाद प्रोफेसर शराजी ने मुस्कुरा कर बहरोज़ की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, हम अपने बहरोज़ से भी खूब वाकिफ़ हैं, लिहाजा इनके तारुफ़ की ज़रूरत नहीं पेश आई। उनके बारे में तगल्लुक़ खान ने हमें तफसील बता दी है। हेलो, सुरहाब ने बहरोज़ से कहा तो उसे मुस्कुराकर गर्दन हम कर दी। बैठो भाई, अब ज़रा चाय का दौर चलेगा, प्रोफेसर ने कहा। और हम सब सोफ़ों पर बैठ गए। बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था। वो चारों अफराद जिनका तारुफ मुझसे हो चुका था मोदबाना अंदाज में बैठे थे। चाय का दौर चला। सुरहाब बढ़ कर सबकी हाथर मुदारत कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर सुर्खी नमूदार होती जा रही थी, जैसे मुझे दोबारा पाकर बेहद खुश हो। इस बार उसकी शरीर निगाहें मेरी जानिब उठ जाती और वो भी सहता हंस पड़ती। मैंने कई बार उसके साथ बिलावजह ही हंसा था। न जाने क्या सोच रही थी शरीर लड़की। बहुत दिनों बाद दोबारा ज़िंदगी का एहसास हुआ। बहरोज़ भी खुश नज़र आता था। मेरे दोस्तों से मिलकर वो बेहद मुतमईन था। एहतियात दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि इस खुशी की कोई इंतहा ना रहे, इस रात की कोई सहर ना हो, बस इन लोगों के दरमियान मुतमईन और मसरूर बैठा रहूं। चाय का दौर ख़त्म हो गया। तब इन चारों अफराद ने उठते हुए कहा, हमें इजाज़त मिलेगी मोहतरम। वो प्रोफेसर शराजी की तरफ मुतवज्जा थे। भाई, अब मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? प्रिंस ही से इजाज़त ले सकते हो क्योंकि इस वक्त प्रिंस दिलावर की रिहाइश गाह में हो। ओह सॉरी प्रिंस, हमें इजाज़त दीजिए। वैसे अब जब भी आप हमें तलब फरमाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे। हमारा पता प्रोफेसर साहब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग तशरीफ़ ले जाइए। भी तो मुझे प्रोफेसर से ये भी मालूम करना है कि मैं प्रिंस कैसे और क्यों कर बना, मैंने हंसते हुए कहा। वो चारों भी मुस्कुराने लगे। फिर वो मुझे सलाम करके चले गए। उनके अंदाज में इंतहाई अदब था। यूँ लगता था जैसे प्रोफेसर ने उन्हें बहुत कुछ समझा दिया हो। तगल्लुक़ खान भी बाहर चला गया। अब कमरे में गुल, सुरहाब, प्रोफेसर और बहरोज़ रह गए थे। हम सब बैठ गए। अब प्रोफेसर ने मेरी तरफ रुख करके कहा, बुरा ना मानना मंसूर, क्या बहरोज़ हमारी गुफ्तगू में शरीक होंगे? जी हाँ, ये मेरे राजदार हैं और आइंदा भी रहेंगे। मेरा कोई मामला इनसे छुपा हुआ नहीं होगा। हम उनकी इस हैसियत को दिल से कबूल करते हैं। प्रोफेसर ने गर्दन हम करके कहा। प्रोफेसर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये सब कुछ जो मेरे सामने आया है उसने मुझे मेरे लिए वो किसकी कदर हैरतनाक है कि मुझे उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। क्या मेरी इस परेशानी को दूर किया जाएगा? यकीनन किया जाएगा, लेकिन इसके लिए हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। उसके बाद उन तमाम मामलात की तफसील तुम्हें बताई जाएगी। गोया मुझे काफ़ी देर तक ये तजस्सुस बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने हंसकर कहा, थोड़ी देर के लिए तुम इन ख्यालात को जहन से निकाल दो और अपनी कहानी वापस से शुरू करो जहाँ तुम अचानक ही शहर से गायब हो गए थे। प्रोफेसर, जब मैं आपके ज़ेरे साया था और आप मेरे लिए कोशिश कर रहे थे, उन दिनों हमारी मुलाकातें बहुत कम रहीं। फिर आप बगैर किसी इत्तला के कहीं चले गए। मैं सुरहाब से मिलता रहा, लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ मालूम ना हो सका। जैसे कि आपको मालूम है, मेरी ज़हनी रो लम्हा लम्हा भटक जाती थी। मुमकिन है अयाज़ के बारे में सुरहाब आपको तफसील बता चुकी हो। मैंने भी आपसे उसका तज़किरा किया था कि एक सच्चे और मुखलिस दोस्त की हैसियत से अयाज़ इस वक्त भी और आज भी मेरे लिए मुहतरम है। उसके ज़रिए मैं चमन तक पहुंचा और चमन ने मेरी भरपूर अयानत की। गुल, मैं आपका यहाँ जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि आपकी शख्सियत से प्रोफेसर वाकिफ़ है। आप चमन के बारे में सब कुछ जानते हैं। बाहर तो अज़मत नामी नौजवान की कहानी भी गुल ने आपको सुना दी होगी। मैं इन सारे हंगामों में उलझा हुआ था कि चमन ने मुझसे खिदमत लेना चाही। वो मुझे किसी एक जगह भेजना चाहता था। इसके एहसानात इस कदर बेपनाह थे कि मैं इनकार ना कर सका और मुझे एक लांच देकर रवाना कर दिया गया। मुख्तसर ये कि हादसात का शिकार होता हुआ एक जजीरे पर पहुंचा जहां मुझे कैदी की हैसियत से ज़िंदगी बसर करना पड़ी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये जजीरा सेठ जब्बार का है और चमन भी उसी का आदमी है। वो इंतहाई चालाकी से मेरा हमदर्द बनकर मुझ पर निगाह रखे हुए था। शायद उसने सेठ जब्बार से ये वादा कर लिया था कि वो मुझे दुरुस्त कर देगा, लेकिन मैं जजीरे पर कैद ना रह सका और वहाँ से निकल गया। फिर वहाँ से मैं एक और जजीरा जो बादियान के नाम से पुकारा जाता है पहुँच गया। बादियान मुजरिमों का जजीरा है और दुनिया का हर जुर्म इस जजीरे पर होता है। वहाँ लाखों बेबस इंसान गुलामों की हैसियत से फ़रोख्त होते हैं। बाहर तोड़ मैं उस जजीरे से भी निकल आया। बहरोज़ मेरा वहीं का साथी है। फिर रास्ते में तगल्लुक़ खान मिला। उसने ये कहानी सुनाई कि वो मेरी तलाश में सरगर्दान था और उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया। ये है मेरी कहानी प्रोफेसर।
میرے خاموش ہونے کے باوجود وہاں کافی دیر تک خاموشی. وہ لوگ اس مختصر سی کہانی سے شاید پورے واقعات کا اندازہ لگا رہے تھے. پھر پروفیسر نے لبکشائی کی. کچھ نہیں کہوں گا منصور، اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اب یہ کہانی ایک نیا موڑ اختیار کر رہی ہے. تم منصور سے پرنس دلاور بن گئے اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ نام قبول کر لیا. میں تمہیں کچھ دینا چاہتا تھا منصور، میری خواہش تھی کہ تم ایک سچے اور اچھے انسان بن جاؤ. جب تمہارے حالات میرے علم میں آئے تھے تو میرا دل درد اور اذیت سے تڑپ اٹھا تھا. میں تمہاری اندر کی آگ کو سمجھ گیا تھا، لیکن میری بے بسی انتہا کو پہنچ گئی تو میں نے اپنے افکار میں کچھ تبدیلی پیدا کی، کیونکہ میں نے سوچا کہ میں ایک چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں کر سکا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے منصور؟ برائی کی جڑیں اتنی گہرائیوں میں تھی کہ انہیں چند لمحات میں کھود پھینکنا ممکن نہیں تھا. میں نے سوچا کہ ایک شخص کو قتل کر دینے سے یا اسے راستے سے ہٹا دینے سے برائی ختم نہیں ہو جاتی. چنانچہ منصور میں نے ایک راستہ اختیار کیا. میں نے اپنے ذہن کی وہ پلیٹ بدل دی جو شروع ہی سے مجھ پر حکمران رہی تھی. میں نے اس کا روح بدلا اور نئے انداز میں سوچا. تب مجھے کچھ باتیں یاد آئیں اور میں مصروف ہو گیا. میں نے مختلف ممالک کا دورہ کیا. میں ترکی گیا، وہاں سے میں نے تغلق خان کو اپنے خصوصی تعلقات کی بنا پر رہا کرایا اور اسے کچھ ہدایات دے کر یہاں روانہ کر دیا. خود دوسرے معاملات میں مصروف رہا جس کی تفصیل تمہیں بتا دی جائے گی. یہ سارے کام کر کے میں اپنے وطن واپس آیا تو پتہ چلا کہ تم موجود نہیں ہو. میں نے تمہارے بارے میں چھان بین کی لیکن زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا. تاہم چمن تھوڑا سا میری نگاہوں میں آ چکا تھا. میرے مخصوص ذرائع نے بتا دیا، جس میں تمہارا ایک آدمی عزت بھی شامل ہے، کہ تمہیں کس طرح روانہ کیا گیا ہے، اور مجھے خوف ہوا کہ تم کسی سازش کے شکار ہو چکے ہو. چنانچہ میں نے تغلق خان کو بھیجا، جس کے نتیجے میں تم ایک بار پھر مجھے مل گئے. پروفیسر شیرازی چند لمحات کے لیے رکا تو میں نے بے صبری سے سوال کیا، لیکن پرنس دلاور کا معاملہ رہ گیا پروفیسر. اسی موضوع پر آ رہا ہوں میرے عزیز. میں نے جو پلاننگ کی تھی وہ کچھ یوں ہے. جبار دولت مند ہے نا، اس نے اپنی دولت کے بل پر اپنے شیطانی جال بچھا رکھا ہے. اگر وہ دولت مند نہ ہوتا تو ماحول پر اس کا تسلط نہ ہوتا. دولت کی میرے پاس بھی کمی نہیں ہے. مختلف ممالک میں میرا سرمایہ لگا ہوا، لیکن میں جس پیمانے پر کام کرنا چاہتا تھا اس کے لیے مجھے بہت زیادہ دولت درکار تھی. میں اس سلسلے میں مسز جہانگیر یعنی گل کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہوں گا، جنہوں نے بڑے خلوص سے اپنا کچھ اس کار خیر میں صرف کر دیا. میں نہیں سمجھا. میں نے بے اختیار کہا. ہاں، جہانگیر لمیٹڈ ختم ہو چکی اور کروڑوں روپے کی دولت گل نے میرے حوالے کر دی کہ اسے میں اپنے مشن کی تکمیل میں صرف کر دوں. گل اب ہمارے ساتھ رہتی ہے اور خدا کا احسان ہے کہ ہم پرمسرت زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن میں نے شدید حیرت کے عالم میں کہا. ہاں کہو. لیکن وہ سلسلہ کیا ہے جس کے لیے اتنی دولت حاصل کی گئی ہے؟ سیٹھ جبار کے معاملے میں آنے کے لیے ہمیں دولت درکار تھی. میں نے غیر ممالک سے اپنا تمام سرمایہ سمیٹ لیا اور یہاں اپنے ملک میں اسے خرچ کرنا شروع کر دیا. میں نے ایک پرنس دلاور پیدا کیا جس کے نام سے بہت کچھ ہوا، لیکن جو خود ابھی تک تاریکی میں ہے. اعلیٰ حکام سرکاری تقاریب میں اور بڑے بڑے سرمایہ دار گھریلو تقاریب میں پرنس دلاور کے نام سے دعوت نامے جاری کرتے ہیں، لیکن پرنس کسی سے نہیں ملتا. وہ اپنی فیکٹریوں اور اپنے کارخانوں اپنی ملوں میں بھی نہیں جاتا. اس نے بہت کچھ کرایا ہے جو تم یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، لیکن ابھی تک کوئی اس کا صورت آشنا نہیں. پرنس دلاور ایک پراسرار نام ہے، لیکن وہ جو کچھ کر چکا ہے اس نے اسے بڑی حیثیت دے دی ہے. سرکاری حکام اس کے ایک ٹیلی فون پر سب کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. وہ سیٹھ جبار بے چین ہے. وہ خود بھی پرنس دلاور کی تلاش میں ہے اور اکثر اس کے لیے مختلف جگہوں پر رابطے قائم کرتا رہتا ہے، لیکن وہ ابھی تک پرنس دلاور کی تصویر تک نہیں دیکھ سکا. ملک کے بڑے بڑے سرمایہ دار اپنی میٹنگوں میں زیادہ تر وقت پرنس دلاور کی باتیں کرتے ہوئے گزارتے ہیں. پرنس دلاور نے بھی کاروباری حصے کو ٹچ نہیں کیا. بس وہ سماجی کام کر رہا ہے اور اس کی ملیں اور کارخانے پروڈکشن دے رہے ہیں. لیکن مجھے تمہارا انتظار تھا منصور، تاکہ تمہارے آ جانے کے بعد پرنس دلاور کو منظر عام پر لا سکوں. سمجھ گئے منصور؟ سیٹھ جبار کے لیے اس سے بڑا تازیانہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارے ذہن میں ایک بہت بڑا پروگرام ہے. ہم نے اپنا سرمایہ نیک مقاصد کے لیے وقف کر دیا. یہ تمام دولت اور تمہارا تمام کاروبار سیٹھ جبار کی سازشوں کو ناکام بنائے گا. اس کی چور بازاری اور اسمگلنگ ختم کر دے گا. اس کے لیے میں نے، گل نے اور ہم سب نے مل کر ایک بہت بڑا منصوبہ تیار کیا ہے. ایک پورا سیکشن ہے منصور جو اس منصوبے پر کام کر رہا ہے. اس میں اعلیٰ ترین ماہرین ہیں جو تمام کاروباری امور سے مکمل واقفیت رکھتے ہیں. سیٹھ جبار کو شکست دینے کے لیے، اسے اپنی تکالیف کا انتقام لینے کے لیے اس سے بہتر ہتھیار اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اسے کوڑی کوڑی کا محتاج بنا دیا جائے، اسے گندی نالیوں تک پہنچا دیا جائے. میں نے یہ جرم کر ڈالا ہے کیونکہ نیکی کے راستے میرے معاون نہیں بن سکے. پروفیسر شیرازی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور سکتے کے عالم میں میں اسے دیکھ رہا تھا. یہ کیسا انسان تھا؟ یہ کیسے لوگ تھے؟ وہ تمام بھرم جو چمن نے توڑ دیا تھا ایک بار پھر سے قائم ہو گیا. لیکن کسی کے لیے یوں بھی جان دے دیتے ہیں لوگ، کسی کے لیے اس طرح بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور کیا مل سکتا تھا مجھ سے پروفیسر شیرازی کو؟ میں کون تھا؟
ایک گندی سی بستی اور گندے سے محلے کا رہنے والا معمولی سا نوجوان جسے میرے جیسے کروڑوں نوجوان نہ جانے کیسی کیسی اذیتوں کا شکار ہو کر بے بس ہو چکے ہوں گے، دم توڑ چکے ہوں گے، ان کے اندر کوئی انا زندہ نہ ہوگی اور ان کی اپنی زندگی ایک زخم بن چکی ہوگی، لیکن تقدیر نے مجھے کیا کچھ دے دیا ہے، کتنے ہمدرد دیے ہیں مجھے، اور ان سب کو نہ پا کر مجھے کیسے کیسے احساسات سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ میں رونا چاہتا تھا لیکن میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے تھے، بس شدت جذبات سے میرے پورے بدن میں کپکپاہٹ سی طاری تھی۔ پروفیسر شیرازی میرے اس انتظار کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے میرے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہا، اسے اپنے لیے احسار نہ سمجھو منصور، یہ سب کچھ ہم نے اپنی زندگی کے لیے کیا ہے، جن کی موت ہماری اپنی موت ہوتی، کوئی منصور کو راستے کا پتھر کیوں بنا دے، ہم زندہ ہیں، ہم اسے زندہ رکھیں گے، ہم اسے انسان سمجھنے پر مجبور کریں گے، یہی ہمارا نصب العین ہے، کیونکہ منصور بھی انسان ہے۔ تم ہماری امیدوں کا مینار ہو، اگر یہ روشنی بجھ گئی تو ہم کلاش ہو جائیں گے۔ دولت کا کیا ہے، آنی جانی چیز ہے، انسان کو بس اپنی ضروریات ہی تو پوری کرنی ہوتی ہیں، دولت اس کا کہاں تک ساتھ دیتی ہے، موت کے بعد تو دولت ایک بیکار چیز ہے، تو ہم اس بیکار چیز کو اپنی تجوری میں بھر کر کیوں ضائع کرتے؟ ہم نے اس کا ایک صحیح مصرف دریافت کر لیا ہے، تمہیں اس کا ٹائٹل بنا دیا گیا ہے۔ منصور، تم ذہنی انتشار ختم کر دو اور ہمارے ساتھ مکمل تعاون پر آمادہ ہو جاؤ۔ یس، بس خاموشی سے میں پروفیسر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ عظیم انسان میرے سامنے پہاڑ بن چکا تھا اور اس پہاڑ کے سامنے میں ایک حقیر ذرہ تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ گل بھی بالکل میرے نزدیک ہی بیٹھی تھی، دوسری طرف سرحاب بہروز میرے سامنے تھا اور ان تمام باتوں کو سن کر وہ ششدر رہ گیا، کیونکہ اسے میری پوری کہانی معلوم تھی۔ تب گل میری جانب جھکی اور بولی، منصور خاموش کیوں ہو؟ میں کیا کہوں گل، بس یہ سب کچھ تسلیم کر لو، اس بات کو اپنی ذات پر احسان کیوں سمجھتے ہو؟ منصور، اس احسان کا میں تمہیں کیا صلہ دوں جو تم نے مجھ پر کیا تھا؟ نہیں گل نہیں، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے جواب دیا۔ تو پھر تم پر بھی ہم نے کوئی احسان نہیں کیا منصور، یہ تو ایک منصوبہ ہے اور تم اس میں ایک معاون کی حیثیت رکھتے ہو۔ ہاں منصور بھیا، آپ ان باتوں پر اتنا نہ الجھے، میں تو بڑی سنسنی محسوس کر رہی ہوں، یقین کریں ایک ایک لمحہ میں نے آپ کے انتظار میں کاٹا ہے، بڑا شدید انتظار کیا ہے میں نے۔ سوچتی تھی کہ جب آپ آ جائیں گے تو کہانی میں کچھ اور سنسنی پیدا ہو جائے گی، جب آپ پہلی بار پرنس دلاور کو کہیں دیکھا جائے گا تو لوگ نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کریں گے۔ بڑی انوکھی داستانیں ہیں پرنس دلاور کی، یوں سمجھے کہ ایک شعبہ پرنس دلاور کی تشہیر کے لیے بھی مخصوص ہے۔ ہم لوگوں نے بڑا دماغ کھپایا ہے اس سلسلے میں، سیٹھ جبار کو ہم نے ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، ہم اسے مجبور کر دیں گے کہ وہ امی اور فریدہ کو لے کر خود ہمارے پاس پہنچے۔ سرحاب نے کہا، میں کچھ نہیں کہوں گا میری پیاری بہن، تم لوگ میرے لیے نہ جانے کیا ہو، میرے پاس اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہیں، بس خدا کرے تمہیں یہ الفاظ کبھی نہ ملے تاکہ تم احمقانہ باتیں نہ کر سکو، پروفیسر شیرازی نے کہا، اور ہم لوگ مسکرانے لگے۔ میرے ذہن سے بوجھ ہلکا ہو گیا اور طبیعت میں عجیب سی ایک جولانی ابھر رہی تھی۔ تو ہم لوگوں کے لیے کیا حکم ہے پرنس دلاور، آپ ہمیں احکامات دینا شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پروفیسر شیرازی نے کہا، بات ابھی ختم نہیں ہوئی، بتائیے کہ مجھے کیا کچھ کرنا ہوگا؟ بتائیں گے بھائی، ضرور بتائیں گے، کیوں گل؟ پروفیسر نے لیڈی جہانگیر کی طرف دیکھا۔ یقیناً لیڈی جہانگیر نے مسکراتے ہوئے گردن ہم کر دی۔ ارے ہاں، ایک بات تو ہم تمہیں بتانا ہی بھول گئے، یہ لیڈی جہانگیر جو ہے نا، یہ کبھی ہوں گی لیڈی جہانگیر، اب تو یہ ہماری گل ہیں، سرحاب کی بڑی بہن سمجھے تم۔ یہ سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی، میں نے پر محبت انداز میں گل کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر چونک کر کہا، گل وہ عظمت کہاں پر ہے؟ تمہاری ایک فرم میں مینیجر لگا ہوا ہے اور پرسکون زندگی گزار رہا ہے، اور ایاز؟ میں نے سوال کیا، ایاز کا پتہ نہیں، وہ اس دوران کبھی ملا ہی نہیں، بلکہ میں نے ایک دو بار اس کے بارے میں عظمت سے پوچھا تو اس نے یہی جواب دیا کہ ایاز کے بارے میں سے کچھ معلوم نہیں۔ ارے وہ میرے ساتھ گیا لیکن چمن اسے وہاں سے واپس لے آیا تھا۔ جذباتی نوجوان تھا، کہیں کوئی حرکت نہ کر بیٹھا ہو، خدا کرے کہ وہ زندہ ہو۔ میں نے تشویش سے کہا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے، بلکہ یہ کام بھی تغلق خان ہی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یقیناً تغلق خان آج بھی چمن کا دوست ہے، میرا خیال وہ ایاز کے بارے میں ضرور معلوم کر لے گا۔ ہاں یقیناً، پروفیسر شیرازی نے جواب دیا۔ تو پھر پروفیسر، آپ مجھے کب سے پڑھانا شروع کریں گے؟ بھائی میرا خیال ہے کہ آج کی یہ گفتگو کافی ہے، ہمیں بہت سے جذباتی مراحل سے گزرنا پڑا ہے اور ہمارے دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئی ہیں، چنانچہ باقی وقت تفریحی گفتگو کے لیے مخصوص کر دیا جائے، اور کل صبح ناشتے کے بعد تمہیں تمام تفصیلات بتا دی جائیں گی۔ انتہائی مناسب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی بہروز میاں، تم بڑے پیارے بچے ہو، مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایک پورا خاندان حاصل کر لیا، ورنہ اس سے پہلے محض ایک گوشہ نشین قسم کا بوڑھا پروفیسر تھا اور میرا خاندان بہت مختصر تھا۔ میں تھا، میری بیٹی سرحاب تھی، اس کے بعد خدا نے مجھے ایک بیٹا اور اس کے بعد ایک بیٹی دی، پھر اتنے بہت سے لوگ دے دیے کہ میں خود بھی حیران رہ گیا۔ اب میں اپنے خاندان کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اب تو یوں لگتا ہے جیسے ایک بیٹا اور بڑھ گیا ہو۔
प्रोफेसर शिराज़ी ने बहरोज़ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा और बहरोज़ अपनी जगह से उठ गया। वो शर्माता और झिझकता हुआ प्रोफेसर के पास पहुंचा तो उन्होंने मोहब्बत से उसकी गर्दन में बाहें डालकर अपने पास बिठा लिया। हमारे नए बेटे बहरोज़ का कहाँ से ताल्लुक़ है मंसूर? मिस्री नज़ाद है, मैंने जवाब दिया। उर्दू तो खूब समझ लेता है, मैंने बोलते हुए भी सुना है। प्रोफेसर ने कहा, हाँ, उसने मुझसे बाकायदा उर्दू सीखी है। मेरा मकसद है मुझे देखकर ये बोलता रहा है, मगर इतने दिनों से किसी दूसरी ज़ुबान पर अबूर हासिल कर लेना बड़ा मुश्किल है, जो बहरोज़ ने इतनी आसानी से सर अंजाम दे दिया। बहरोज़ इंतहाई ज़हीन और ज़ेरिक नौजवान है, आप उसकी सलाहियतों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सुरहाब और गुल भी इस खूबसूरत नौजवान में दिलचस्पी ले रही थी। शायद उन्हें बहरोज़ का शर्माया अंदाज़ बेहद पसंद आ रहा था। हाँ भाई मंसूर, तुम हमें बहरोज़ की कहानी सुनाओ। बहरोज़ की दास्तान भी अलमिया है प्रोफेसर, मैंने कहा। फिर बादियान के बाकी वाक़यात भी सुना दिए। बहरोज़ की कैफियत, उसकी कारकर्दगी, उसके भाई की दास्तान उन लोगों को सुनाई तो वो बहुत गमज़दा हो गए। प्रोफेसर ने गहरी सांस लेकर कहा, जो कुछ हो चुका बेटे उसे भूल जाओ और हम लोगों को अपना अहले ख़ानदान तस्वर करो। हम तुम्हें इस बात का यकीन तो नहीं दिला सकते कि तुम्हारे लिए हमारे दिल में कितनी जगह पैदा हो गई है, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि आने वाला वक्त तुम्हें हमारी ज़ात से मायूस नहीं करेगा। तुम इस अंदाज में पूरी तरह जम हो जाओगे और कुछ दिन बाद हमने खुद से अलग नहीं समझोगे। बहरोज़ ने जज्बाती अंदाज में प्रोफेसर का हाथ थाम लिया और लरसती हुई आवाज़ में बोला, मुझे मुकम्मल यकीन है जनाब, मैंने यहाँ पर बेपनाह एतमाद करने लगा हूँ। मंसूर जिस कदर शरीफ नफ्स हैं, मुझे यकीन है कि उनके मुरब्बी भी ऐसे ही होंगे। और फिर मंसूर मुझे आपके बारे में पहले भी बता चुके हैं। मैं तो उसे अपनी बेपनाह खुशबख्ती समझता हूँ कि मुझे आप लोगों का कुर्ब हासिल हो गया। फिर ये जज्बाती गुफ्तगू ख़त्म हो गई और हम सब अपने जहनों से इस गुफ्तगू का असर ज़ायल करने लगे। फिर मैंने सुरहाब से कहा, मैं अयाज़ के लिए परेशान हूँ। सुरहाब न जाने वो किस हाल में है, उसके बारे में मालूमात किस तरह हासिल होंगी। मेरा ख्याल है गुल, आप अज़मत को मेरे पास भेज दें, मैंने कहा। गुल उलझे हुए अंदाज में प्रोफेसर को देखने लगी तो उन्होंने फ़ौरन कहा, अभी नहीं मंसूर, तुम्हें इंतहाई सब्र से काम लेना होगा। जो खेल मैंने शुरू किया है उसे सही अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए हमें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। जहाँ जज्बाते हुए खेल बिगड़ जाएगा। ने समझा नहीं प्रोफेसर? मंसूर, तुम तो अब हमसे भी नहीं मिलोगे। अज़मत तो दूर की बात है, हम भी तुमसे आददाना नहीं मिलेंगे। ये दूसरी बात है कि तुम प्रिंस दिलावर की हैसियत से मुतारिफ़ होगे तो हमारे ताल्लुकात आगे बढ़ जाएंगे, तब हम तुमसे मिलते रहेंगे, वरना दूसरी सूरत में तो प्रिंस दिलावर हम जैसे लोगों को घास भी नहीं डालता। मेरा मतलब समझ रहे हो ना सेठ जब्बार को बावर कराने के लिए कि तुम प्रिंस दिलावर हो और मंसूर से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हम सबका अलग थलग रहना बेहद ज़रूरी है, लेकिन मैंने कुछ और इंतजाम भी कर दिए हैं। मसलन एक मखसूस फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर जो तुम्हारे बेडरूम में नस्ब है, और उसका एक रिसीवर और स्पीकर मेरे बेडरूम में है, जहाँ हम आपस में रब्ता रखेंगे। वेरी गुड, मैं वो बेडरूम देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, अभी कहाँ से? अभी तुम अपनी कोठी में जाओ जिसमें तुम्हारा क़याम है। क्या मतलब ये कि ये कोठी तुम्हारी बहुत सारी कोठियों में से एक है और तुम्हारा क़याम यहाँ नहीं। तल्लुक़ खान जैसे लोग उन कोठियों में रहते हैं, तुम्हारी रिहाइशगाह तुम्हें दिखा दी जाएगी। अभी चंद रोज़ प्रिंस दिलावर मंजर आम पर नहीं आएंगे, बल्कि अभी उनकी सिर्फ तशहीर होती रहेगी। मसलन कुछ शादियाँ होंगी जो प्रिंस दिलावर के सरमाए से होंगी, कुछ बच्चों को वजीफ़े मिलेंगे जो प्रिंस दिलावर देंगे। ये तमाम तफसील अखबार में छपेगी और लोग प्रिंस दिलावर की तलाश में निकल पड़ेंगे। उनमें ज़रूरतमंद भी होंगे और वो भी जो प्रिंस दिलावर के बारे में तजस्सुस रखते हैं। मुझे यकीन है कि सेठ जब्बार के हरकारे प्रिंस दिलावर के इर्द गिर्द फैल जाएंगे और उसके बारे में तमाम तर तफसीलात सेठ जब्बार को फ्राहम करेंगे। मैं एक तवील तर सांस लेकर रह गया, फिर गहरी अकीदत से कहा, आप अजीम हैं प्रोफेसर। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे हमेशा ज़िंदा रखा। आपकी यही ख्वाहिश रही कि मेरी ज़िंदगी पर कोई बोझ ना पड़े। बाहर तौर में आपके हर हुक्म की तामील के लिए हाजिर हूँ। मैं इस नई कोठी में बहरोज़ तुम्हारे साथ रहेगा और हम तुमसे रब्ता कायम करते रहेंगे। और अब आराम करो, प्रोफेसर ने कहा और उठ गया। बहरोज़ अपनी खाबगाह में चला गया। तन्हाइयाँ हमेशा ही ख्यालात का ख़जाना होती हैं। मैं प्रोफेसर के बारे में सोचता रहा। मुझे यकीन नहीं आता कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ज़रा सी बात के लिए अपना तन मन और धन सब कुछ लुटा देते हैं। प्रोफेसर ने अपना सब कुछ लुटा दिया था। लेडी जहांगीर ने भी मेरे लिए ज़बरदस्त एहसार किया। ये तस्वर सीने में ठंडक का बायस और इस ठंडक को दिल में बसाए मैं गहरी नींद सो गया। सुबह नाश्ते के बाद प्रोफेसर वगैरह चले गए, सिर्फ बहरोज़ मेरे पास रह गया। वो खामोश था और हम लोग तगल्लुक़ खान का इंतज़ार कर रहे थे। जब ये खामोशी तवील हो गई तो मैंने कहा, कमाल है बहरोज़, तुमने तो नाम बोलने की कसम खा रखी है। नहीं चीफ, कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? ऐसे मासूम और सच्चे लोगों से मैं अपनी शख्सियत छुपाकर खुद को जलील महसूस कर रहा हूँ। मुझसे सच बोलते रहेंगे और मैं उनसे झूठ बोलता रहूँगा। क्या ये मुनासिब होगा? बहरोज़ ने सवाल किया। यार, इस तरह तो मेरी पोजीशन भी ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा, अगर अब मैं अब बताऊँगा कि बहरोज़ लड़का नहीं बल्कि लड़की है तो ये सच्चे लोग सोचेंगे कि मैंने उनसे सच नहीं बोला। तो मैं एक झूठ और बोलकर तुम्हारी पोजीशन साफ़ किए देता हूँ। मैं सुरहाब या गुल को बताऊँगा कि मैं दर हकीकत क्या हूँ। मैं उनसे कहूँगा कि मैंने खुद मंसूर से छुपाए रखा है। मैं उनसे ये भी दरख्वास्त करूँगा कि मेरी शख्सियत के बारे में ना बताया जाए, वरना मैं उनके साथ ना रह सकूँगा। देखता हूँ क्या होता है, बहरोज़ ने कहा।
बड़ी अजीब सी पोजीशन हो जाएगी, कोशिश कर लो। मैं किसी कीमत पर नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी ज़मीर की सच्चाई मुतासर हो। मैं इस सुराग को बताऊँगा कि आज तुम भी मेरे वजूद के इस पहलू से नावाकिफ़ रहे हो। आज तक 11 बजे तक हम बातचीत करते रहे। फिर इस वक्त ये सिलसिला मुनक़ता हुआ जब एक मुलाजिम ने तगल्लुक़ खान के आने की इत्तला दी। तगल्लुक़ खान के साथ एक और शख्स भी था। ये एक दराज़ क़ामत नौजवान था। उसने अदब से झुककर मुझे सलाम के बाद अब खड़ा हो गया। ये नाज़िर है, प्रिंस आपकी खिदमत में भेजे गए हैं। मैं तो आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरी शख्सियत ज़रा मशकूक सी है। नाज़िर आपको प्रोफेसर के कहने के मुताबिक सब कुछ समझा देंगे जो आप जानना चाहते थे। ठीक है, मैं लिबास तब्दील कर लूँ, फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। बहरोज़ दूसरे कमरे में था। उसके पास जाकर मैंने उसे तफसील बताई और बहरोज़ ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी। मैं कपड़े बदल कर नाज़िर के साथ बाहर निकला है। तगल्लुक़ खान को मैंने हिदायत कर दी कि बहरोज़ के आराम का ख्याल रखे। उसके बाद मैं नाज़िर को एक कार में बैठ कर चल पड़े। रास्ते में खामोशी ही रही। फिर एक अज़ीमुशान अस्पताल के सामने नाज़िर ने कार रोकी और बोला, जनाब आली आप ये अस्पताल देखना पसंद फरमाएंगे? क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से कहा, आपने शायद ऊपर लगे हुए बोर्ड पर गौर नहीं किया प्रिंस। नाज़िर ने कहा। मेरी निगाहें बेएहतियात ऊपर उठ गई। अस्पताल पर प्रिंसल दिलावर हॉस्पिटल लिखा हुआ था। मैंने अस्पताल की वसी और इमारत पर निगाह दौड़ाई। नाज़िर मुझे अस्पताल के बारे में बताया जा रहा था। इस अज़ीमुशान अस्पताल का एक हिस्सा उन गरीब लोगों के लिए मखसूस था जो अपना इलाज नहीं करा सकते, जहाँ उन्हें हर तरह की सहूलतें मुहैया थी। हुक्म फरमाइए जनाब आली, अस्पताल को अंदर से देखेंगे? नहीं, अभी नहीं, मैंने जवाब दिया। नाज़िर वहाँ से चल पड़ा। उसके बाद नाज़िर ने मुझे एक बहुत बड़ी इमारत दिखाई जो यतीम खाने की इमारत थी। यतीम खाना भी मेरी ही दौलत से तामीर हुआ था। कुछ ऐसी चीज़ें जो हिराती दारों की हैसियत रखती थी और प्रिंस दिलावर के सरमाए से चल रही थी। उसके बाद प्रिंस दिलावर की कोठियाँ, दूसरी जायदादें, मिलने और कारखाने दिखाए। सबके सब प्रिंस दिलावर के नाम से मशहूर थे। बहुत बड़ी आयरन फैक्ट्री बनाई गई थी और न जाने क्या कुछ था। मैं प्रोफेसर शिराज़ी के बारे में सोच कर दंग होता रहा। प्रोफेसर शिराज़ी इतना दौलतमंद होगा ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम थी। उसने और गुल ने मुझे न जाने क्या से क्या बना दिया था। क्या मैं इन तमाम चीज़ों को संभालने का अहल हूँ? क्या वो शख्सियत बरकरार रख सकता हूँ जो उन लोगों ने मेरी बना दी है? मैं सोच रहा था। तकरीबन 3 बजे तक हम सिर्फ सैर करते रहे और उसके बाद वहाँ से नाज़िर मुझे एक अज़ीमुशान कोठी में ले गया जिस पर प्रिंस दिलावर की नेम प्लेट लगी हुई थी। ये कोठी थी, उसे महल कहा जा सकता था। इंतहाई खूबसूरत इमारत थी जिसका ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। मैं पोर्च में उतर गया, लेकिन सदर दरवाजे में बहरोज़ को देखकर मेरा मुँह ताज्जुब से खुला रह गया। बहरोज़ मुस्कुराया हुआ आगे बढ़ाया और मायूस अंदाज में बोला, प्रिंस आपने तो मुझे धोखे में रखा। क्या मतलब? आप इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक होंगे प्रिंस? मैं नहीं जानता था। अलबत्ता जो फ़राग दिली मैंने बादियान पर महसूस की थी, मुझे उसी से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि आप मामूली शख्सियत के मालिक नहीं हैं। दमों को ना घुरे दो बहरोज़, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था। मुझे तो अपना वो छोटा सा मकान पसंद था। आज का माहौल भी आज भी मेरे लिए इस अज़ीमुशान कोठी से कहीं ज़्यादा कीमती है। मैं सच कह रहा हूँ, अगर मुझे मेरी माँ और मेरी बहन मिल जाएं तो मैं इस कोठी से ज़्यादा उस झोंपड़ी में खुश रह सकता हूँ। बहरोज़ ने गर्दन झुका ली। उसके होंठों की मुस्कुराहट खत्म हो गई। फिर हम दोनों अंदर चल पड़े। मैंने महसूस कर लिया था कि मेरी वजह से बहरोज़ ही गमज़दा हो गया है। चुनांचे मैंने मूड बदलने के लिए कहा, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? तगल्लुक़ खान ने कहा कि शिफ्टिंग कर ली जाए और प्रोफेसर का भी फ़ोन आया था। उन्होंने भी कहा कि आज से प्रिंस अपनी कोठी में मुंतकिल हो जाएंगे, चुनांचे मैं भी यहाँ पहुँच जाऊँ। सुरहाब वगैरह से फ़ोन पर बातचीत हुई? नहीं, मैंने उनके बारे में मालूम नहीं किया। बाहर तो मुझे इस बात का अफसोस है कि हालात की वजह से मैं उन लोगों से नहीं मिल सकूँगा, मैंने कहा और मुलाजमिन से अपनी ख्वाबगाह मालूम करके वहाँ चला गया। ख्वाबगाह क्या थी? एक बहुत बड़ा हाल था जिसके दरमियान बिस्तर लगा हुआ था। इतराफ़ में ऐसी ऐसी कीमती और नायाब चीज़ें मौजूद थीं कि बयान से बाहर। अटैच बाथ था। इसमें दाखिल होकर देखा तो देखता ही रह गया। जदीद तरीन बाथरूम था। इस महलनुमा कोठी को देखकर मेरे असाब जवाब देते जा रहे थे। मैं प्रोफेसर का मकसद समझता था। वो सेठ जब्बार को मेरे सामने एहसास कमतरी का शिकार बनाना चाहता था। और फिर जब दर हकीकत सेठ जब्बार मेरी असलियत से वाकिफ़ होगा तो उस पर क्या गुजरेगी? मुझे भी इन तमाम चीज़ों को निभाना था, वरना प्रोफेसर की तमाम मेहनत रायगाह चली जाती। मुझे इन तमाम चीज़ों को ज़िम्माना था। मैं अपनी मुसरी पर आकर लेट गया। छत को देखते हुए न जाने क्या क्या मंसूबे बनाता रहा। रात को तकरीबन 11 बजे प्रोफेसर से मुलाकात हुई। वो तन्हा ही आया था। बहरोज़ आराम करने जा चुका था। हेलो मंसूर, क्या बात है? कुछ मुज़महिल नज़र आ रहे हो? हाँ प्रोफेसर, वो सब कुछ देख कर आया हूँ जो आप लोगों ने मेरे लिए किया है। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। बहुतों के लिए हाँ तुम इस एहसान को सिर्फ अपनी गर्दन पर लेते हो। प्रोफेसर ने कहा, अब तुमने ये तमाम चीज़ें देख ली हैं तो उन्हें पूरी तरह समझ भी लो। कल कुछ लोग तुमसे मिलने आएंगे। ये सब तुम्हारे मिलों, कारखानों, फैक्ट्रियों के अहदेदार होंगे। तुम उनसे प्रिंस दिलावर की हैसियत से मिलोगे
اور انہیں ذرا بھی کسی بات کا شبہ نہ ہونے دو گے، یہ تمام لوگ وہ ہوں گے جو تمہارے صاف ستھرے کاروبار کو چلا رہے ہیں۔ میں نے پرنس دلاور کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے منصور، ایک وہ پرنس دلاور جو خدا ترس اور نیک انسانی اور سماجی اور معاشرتی امور میں بھرپور دلچسپی رکھتا ہے، دل کھول کر ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، اور دوسرا پرنس دلاور بڑا اسمگلر ہے، سینکڑوں جرائم پیشہ لوگوں اس کی ملازم ہے اور اس کی انگنت لانچیں چلتی ہیں جو غیر قانونی کام کرتی ہیں۔ لیکن پروفیسر، ہم اسمگلنگ کا کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ایک پرنس دلاور وہ ہے جو دل کھول کر ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، دوسرا پرنس دلاور بڑا اسمگلر ہے، سینکڑوں جرائم پیشہ لوگ اس کے ملازم ہیں۔ میں تمہیں بہت کچھ بتا چکا ہوں منصور، لیکن محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی بہت کچھ بتانا باقی ہے۔ اس وقت تم مجھ سے میری ان تمام کاوشوں کا مکمل مقصد سمجھ لو، اس کے بعد یقیناً تمہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ منصور کی سیٹھ جبار کے خلاف میں نے جو کچھ کرنا چاہا اس سے مجھے کافی ناکامیاں اٹھانی پڑی۔ ہر چند کے ارباب اقتدار میری عزت کرتے ہیں، انہوں نے مجھے مایوس نہیں کیا، لیکن محسوس ہوا کہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح بے بس ہو جاتا ہے۔ سیٹھ جبار نے ایسا جال پھیلا رکھا ہے کہ جو شخص بھی ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے وہ دوسری جگہ دب جاتا ہے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ جو عام حالات میں میرے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے سیٹھ جبار کے معاملے میں بے بس ہو جاتے ہیں، تو میں نے تجزیہ کیا کہ ایسا کیوں ہے۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ صرف دولت لٹانے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ دولت کے انبار پر بیٹھ جائیں جو دل چاہے اور جس طرح دل چاہے خرچ کرتے رہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ تھوڑی سی رقم اپنے نام و نمود کی خاطر خرچ کریں تو یقینی طور پر اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ تمام دولت کے انبار جو میرے وجود پر ڈھیر ہیں، بیکار پڑے ہیں، میں ان کا صحیح مصرف کیوں نہ تلاش کروں۔ سلحان سے مشورہ کیا، خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ میری بیٹی ہی میری جیسی ہی سوچ رکھتی ہے۔ اس نے گل کے بارے میں کہا تھا کہ میں اگر مناسب سمجھوں تو لیڈی جہانگیر کو بھی ان معاملات میں شریک کر لوں۔ پھر جب میں نے لیڈی جہانگیر کو اپنے خیالات بتائے تو بڑی عجیب عورت ثابت ہوئی، اس نے مجھ سے پہلے وہ پیشکش کر دی جو میرے ذہن میں چل رہی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنا رواں اس نے کام کے لیے وقف کر دیا اور اب یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ مقصد ہمارا صرف یہی ہے کہ جہاں نیکی کا مسئلہ ہوا تو ہم انسان سے نیکی اور محبت کریں گے۔ ظاہر ہے ضرورت مندوں کے لیے ہی تو ہمارا یہ سب کچھ ہے، لیکن جہاں تک سیٹھ جبار اور ان جیسے دوسرے سیٹھوں کا تعلق ہے تو ہم اسمگلنگ کریں گے، اشیاء منگوا کر انہیں ذخیرہ کریں گے، اور اس وقت تک جب سیٹھ جبار جیسے لوگ مارکیٹ میں ان اشیاء کو پھیلائیں گے، باہر بھیجیں گے یا ان سے کچھ بھی فائدہ اٹھائیں گے تو ہم کچھ خرچ کر کے ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے، انہیں ایسے نقصانات سے دوچار کریں گے کہ وہ تباہ ہو جائے۔ تو میرا مقصد سمجھ رہے ہو نا؟ ہم نے ایک سیکشن اسی لیے بنایا ہے کہ ہمارا کاروبار حکومت کی نگاہ میں صاف ستھرا رہے گا۔ پرنس دلاور کے نام سے سماجی کام کیے گئے ہیں وہ سچائی پر مبنی ہے، بے شک ہم ان کے ذریعے ان اداروں کے ذریعے عوام کی بھلائی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پرنس دلاور حکومت کی نگاہوں میں نیک نام رہے۔ سیٹھ جبار کی طرح ہم بھی حکومت کے اہم لوگوں کو اپنا ہمنوا بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان پر سے سیٹھ جبار کے اثرات زائل کر دیں۔ یہ تو ہوئی ہماری پہلی کوشش۔ اس کے علاوہ ایک اور خاص کام بھی کرنا ہے جس کے لیے میں نے تغلق خان کو ساتھی بنایا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ سمندر کے راستے سیٹھ جبار کا مال آتا ہے اسے یا تو راستے میں ہی تباہ کر دیا جائے یا پھر اسے اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ تم سمجھ رہے ہو نا منصور؟ پروفیسر شیرازی نے کہا۔ میں بہت تعجب سے پروفیسر کو دیکھتا ہوں، میں اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بے شک پروفیسر، مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہے کہ آپ مجھ سے متفق ہو گئے۔ بہرحال آپ نے یا گل نے جو کچھ میرے نام سے کیا ہے یہ میرے لیے کیا ہے، وہ نہ صرف میری ذات پر بلکہ آپ اپنی ذات پر بھی احسان ہے۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد میں آپ کی سرمایہ کا ایک حصہ بھی اپنے لیے حرام تصور کروں گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یہ جو کچھ میری ذات پر اس وقت خرچ ہوگا سمجھا جائے گا کہ ایک طرح سے فرض کی ضرورت ہے، نیک فرض کی ضرورت ہے، اس کا منصور پر کوئی احسان نہیں ہوگا۔ ہاں، میں اپنی کاوشوں اور کوششوں سے جو کچھ حاصل کروں گا وہ میری اپنی ملکیت ہوگا۔ میں اور گل تمہارے ہر اقدام سے متفق ہوں کے بجائے ان باتوں کو سوچنے کے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اپنے راستے کیا ہوں گے۔ تو پہلے تم ان لوگوں سے مل لو، ان سے اسی انداز میں گفتگو کرو جو ایک نیک اور خدا پرنس کا انداز ہو سکتا ہے۔ یہ سب تم سے پہلی بار ملیں گے، لیکن انہیں بتا دیا گیا ہے کہ پرنس دلاور ان سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ جب تم وہاں پہنچو گے تو تمہارے ساتھیوں میں سے 2 افراد وہاں موجود ہوں گے جو تمہارا استقبال کریں گے اور تمہارا تعارف ان سے کرائیں گے۔ ان لوگوں سے تم تمام تفصیلات معلوم کر سکتے ہو۔ اس کے بعد 1 یا 2 دن کے اندر وہ لوگ بھی تم سے ملاقات کریں گے جو تمہارے ہمراہ تمہارے سیکشن میں کام کرتے ہیں۔ تم ان سے بھی تفصیلات معلوم کر کے ان کے لیے بھی ہدایات جاری کرو گے۔ اب تم یہ تمام ذمہ داریاں پرنس دلاور کی حیثیت سے اپنے ہاتھ میں لے لو اور مکمل اعتماد کے ساتھ کام کرو۔ تمہیں جلد ہی منظر عام پر آ جانا ہے۔ سیٹھ جبار سے تمہاری ملاقات کے لیے کوئی بہت ہی خوبصورت پروگرام ترتیب دیا جائے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور کہا، ٹھیک ہے پروفیسر، میں آپ کی ہدایت کے مطابق ہی کام کروں گا۔ صرف میری ہدایات کے مطابق نہیں بلکہ حالات کو سمجھ کر تمہیں خود عمل کرنا ہے۔ ہم لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے اور پھر تمہاری ملاقات ہم سے پرنس دلاور کی حیثیت سے ہوگی، گویا اس سے قبل ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ اور یہ تو عمدہ بات ہے۔
میں تو الجھا ہوا تھا کہ پرنس دلاور کی حیثیت سے منظر عام پر آنے کے بعد آپ لوگوں سے میری ملاقات کم ہو جائے گی. کم تو رہے گی پروفیسر شیرازی نے کہا, لیکن ناممکن نہ ہوگی. پوری دلچسپی سے کام کرو منصور, آنے والا وقت ہمیں بہت کچھ دے گا. یہ کہہ کر وہ چلے گئے. پروفیسر شیرازی کے جاتے ہی میں پھر اپنی دنیا میں پہنچ گیا جو خیالات کی دنیا کہلاتی ہے. جو کچھ ہو رہا تھا واقعی دلچسپ تھا, لیکن اس میں کہیں بھی امی اور فریدہ کی تصویر نظر نہیں آتی تھی. وہ تصویر تو اب میرے لیے حسرت بن چکی تھی. بہت دیر تک ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا, پھر میں نے ٹھنڈی سانس لے کر خود کو سنبھال لیا. یہ احساسات کچھ نہیں دے سکتے. اس مسئلے میں آج تک تدبیر بھی بے مقصد ہی رہی تھی. بس تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا. مجھے پتہ چل جائے گا کہ یا تو امی اور فریدہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں یا پھر وہ مجھے مل جائیں گی. میرے وہ دو ساتھی جن سے تغلق خان کے ساتھ سب سے پہلے مجھے متعارف کرایا گیا تھا اسی عمارت میں موجود تھے. ان میں سے ایک کا نام طاہر اور دوسرے کا اعظم تھا. باقی دو افراد نہ جانے کہاں تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی ضرورت پیش آئے تو تغلق خان کے ذریعے ان سے رابطہ قائم کر لیا جائے, لیکن اب یہ دونوں یہی موجود تھے. چنانچہ پروفیسر شیرازی کے جانے کے بعد میں نے مکمل طور پر تمام حالات کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے انہیں طلب کر لیا. گھنٹی بجائی تو ایک ملازم اندر آ گیا. میں نے اسے کہا کہ طاہر اور اعظم کو میرے پاس بھیج دیا جائے. ملازم مدد سے گردن جھکا کر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں میرے پاس پہنچ گئے. میں نے تمہیں ایک خاص مقصد کے تحت بلایا ہے گل. میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں, ان کے لیے کیا بندوبست کیا جائے؟ جو آپ حکم دیں پرنس. ویسے کوٹھی کے بائیں حصے میں ایک میٹنگ ہال بنا ہوا ہے. ہمارا خیال ہے کہ اسی میں نشست کا انتظام کر دیا جائے. آنے والے تقریباً 15 افراد ہوں گے. اسی ہال میں اسی افراد کے لیے ایک میز پڑی ہوئی ہے. اگر آپ پسند فرمائیں تو اسے دیکھ لیں. اس کے ارد گرد تمام حفاظتی انتظامات موجود ہیں. کسی قسم کی مداخلت ممکن نہیں. گڈ, گویا تم نے وہاں تمام تیاری کر رکھی ہے. یقیناً جناب, ہمیں تغلق خان کی وساطت سے یہ حکم ملا تھا, لیکن تغلق خان نے یہ بھی کہا کہ ان کے بعد یہ تمام ہدایات آپ جاری کریں گے. پرنس, ہم آپ کی سیکریٹری ہیں. اگر آپ پسند فرمائیں تو تمام تر معاملات سے ہمیں آگاہ رکھیں. اس کے علاوہ مس سینی بھی یہاں پہنچنے والی ہیں. مس سینی کو ہم نے باہر سے طلب کیا ہے. شاید پروفیسر شیرازی صاحب کی شناسہ خاتون ہے. پروفیسر صاحب نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ انہیں پرنس دلاور کی سیکریٹری بننا ہے. چنانچہ جب وہ یہاں پہنچ جائیں گی تو آپ کی پرسنل سیکریٹری ہوں گی. بہرحال کل کے معاملات بالکل ٹھیک ہیں, آپ کو کوئی دقت نہ ہوگی. ہاں, اگر آپ کوئی ترمیم فرمانا چاہیں تو آپ ہمیں حکم دے دیجیے. بس ٹھیک ہے. یہ مس سینی کب تک پہنچ جائیں گی؟ شاید آج ہی جناب والا, اطلاع یہی ملی ہے. آدم نے جواب دیا. اوکے آدم, تو لوگ جا سکتے ہو, تم لوگ جا سکتے ہو. اگر ضرورت پڑی تو میں دوبارہ بلا لوں گا. وہ سلام کر کے چلے گئے. ایک بار پھر میں نے گھنٹی بجا کر ملازم کو طلب کر لیا اور پوچھا میری لباس وغیرہ کا کیا بندوبست ہے؟ سر, مس نادرا اس سلسلے میں انچارج ہیں. آپ حکم دیں تو میں انہیں آپ کے پاس بھیجو. میں نے جواب دیا اور ملازم کے جانے کے بعد میرے ہونٹوں پر حفیظ سے مسکراہٹ آ گئی. کچھ دیر بعد مس نادرا آ گئی. اس کی عمر 30 سال سے کم نہیں تھی. اب تک وہ مس کیوں نہیں تھی نہ تو مجھے اس سلسلے میں معلوم تھا, نہ ہی میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی. بہرحال جاذب نگاہ خاتون تھی. سفید لباس پہنے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئی. اس کی بڑی بڑی سی آنکھوں میں ایک عجیب سی سادگی تھی. مجھے دیکھ کر گردن ہم کی اور کہنے لگی جناب نے مجھے طلب فرمایا تھا. ہاں مس نادرا, لباس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی تھی. جناب عالی لباس تیار ہے. مجھے کل شام کا لباس چاہیے. گھر ہی میں پہننے کے لیے؟ ہاں, میں نے مسکرا کر جواب دیا. بہت بہتر, میں پیش کر دیتی ہوں. یہ کہہ کر وہ لچکتی ہوئی باہر چلی گئی تو مجھے ایک دم حسینہ یاد آ گئی. وہ خوبصورت اور پیاری سی لڑکی آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح زندہ تھی. میں نے بہت کم ایسی لڑکیاں دیکھی تھی اور باہر تو میں اس سے پیار کرتا تھا. اگر حالات نے دوبارہ موقع دیا تو یقیناً اس سے ملنے کی کوشش کروں گا. اس جیسی لڑکیوں کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. مس نادرا میرے لیے لباس لے آئی. یہ سلک کا انتہائی خوبصورت گاؤن تھا. اس کے نیچے ایک ڈھیلا ڈھالا سا لباس جو گھر پر پہننے کے لیے نہایت موزوں تھا. میں نے باتھ روم میں جا کر لباس تبدیل کیا. ریشمی لباس کی سرسراہٹیں میرے بدن میں گدگدیاں سی کر رہی تھی. گاؤن پہن کر میں باہر آیا تو بہروز میرا انتظار کر رہا تھا. اسی طرح کا مردانہ لباس پہنے, مگر یہ لباس بھی نیا تھا. وہ مجھے دیکھ کر ہنس دیا. کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ آپ کو دیکھ کر. بے وقوف لگ رہا ہوں کیا؟ نہیں, بالکل پرنس لگ رہے ہیں. واہ, اب تو میرا مذاق اڑاؤ گے. کیوں؟ میں نے آنکھیں نکال کر کہا. یقین کرو چیف مذاق نہیں اڑا رہا. نہ ہی میں بہروز میں یہ جرت ہے. میں تو صرف اس بات پر ہنس رہا تھا کہ یہ جو مس نادرا ہے نا, اس عمارت کی انچارج, انہوں نے نہ جانے کس طرح میرا نام حاصل کر لیا. ایک بھی کپڑا ایسا نہیں جو بدن پر فٹ نہ ہو. سارے کے سارے حسین ترین. لیکن آپ یقین کریں چیف, بہت سے لباس ہیں, ان میں سے نہیں پہن سکتا. انہیں پہننے کے بعد میرا چھپا رہنا مشکل ہے. بہروز نے بے ساختگی سے کہا اور شرما گیا. مجھے اس کی باتوں پر ہنسی آگے. باہر تو وہ بے حد مسرور تھا. اس پر مجھے بے حد خوشی ہوئی. عجیب و غریب شخصیت تھی اس کی. کمزور اور معصوم سی لڑکی جو سادگی سے بہروز بن گئی تھی اور اپنی شخصیت تک ہو بیٹھی تھی. حالات نے اسے اتنا کچلا تھا کہ وہ خود کو بھی لڑکی کہنے پر آمادہ نہ ہوتی تھی. اور اب تو میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اسے لڑکی سمجھوں یا بہروز سے کوئی مختلف شخصیت تصور کروں. ہم کافی دیر تک مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے. سرحاب دیر بحث آئی. اس کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی. ایاز اور عظمت کا تذکرہ بھی نکلا. بہروز کہنے لگا منصور, آپ کی وجہ سے یہ بات ذرا سی تکلیف دہ ہے کہ میں ان لوگوں سے گھل مل نہیں سکتا. ایسا کوئی دل نہیں ہے کہ میں ان سے ملتا رہوں.
بھائی تم سرحاب یا گل کے پاس رہ سکتے ہو، بس کچھ عرصے کے لیے مجھ سے جدا ہونا پڑے گا۔ نہیں جناب، یہ ممکن نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ سے جدا رہنے کا تصور ہی ہولناک ہے، بہروز نے کہا اور ہڑبڑا گیا۔ میرا مطلب ہے کہ کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ کہ مجھ سے دور رہنا ممکن نہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا ہاں، میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب تک میں ان لوگوں سے گھل مل نہ جاؤں بھلا میں کیسے ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ باہر تو کبھی نہ کبھی یہ حالات درست تو ہو ہی جائیں گے۔ یقیناً بہروز، اس میں زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، بس تھوڑے دنوں کا معاملہ ہے، یہ لوگ کسی نہ کسی طرح ہم میں شامل ہوں گے اور پھر کوئی الجھن نہیں رہے گی۔ چلیں چھوڑیں، اب کیا پروگرام ہے؟ میں کچھ سوچ رہا ہوں بہروز، میں نے کہا، اور وہ چونک کر میری شکل دیکھنے لگا۔ بات یہ ہے بہروز کہ میں نے ہمیشہ پروفیسر سے تعاون کیا، ان کی بات مانی۔ وہ کیا کر رہے تھے اس کا تو مجھے علم نہیں تھا، البتہ میں ان کے پاس سے نکلا تو میں نے بہت سے کام کیے تھے، میں خود بھی ذہانت سے کام لیا۔ یہ ذرا تکلیف دہ امر لگتا ہے۔ او تو کیا بات ہے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ بہروز نے پرتشویش لہجے میں کہا، مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اندر کچھ خود اعتمادی پیدا کروں، بہت سے کام کرتا رہا ہوں، پھر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اعراض اور عظمت کو تلاش کروں، دوسرے حالات کو دیکھوں اور اگر ممکن ہو تو چمن سے بھی مل لوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صورتحال آپ کے لیے خطرناک ہو جائے۔ میں محتاط رہوں گا تو ایک درخواست میری بھی ہے، تم یقیناً کہو گے کہ میرے ساتھ چلو گے؟ ہاں چیف، میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ میں قطعی ضد نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے ذہنی طور پر الجھا کے کمزور نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اس کی اس بات پر بے پناہ پیار آ گیا، لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ شام 7 بجے طاہر ایک غیر ملکی لڑکی کو لے کر میرے پاس پہنچ گیا۔ سبز اسکرٹ میں 2 بے حد حسین نظر آ رہی تھی، گلے میں سبز رنگ کا ایک لاکٹ پڑا ہوا تھا، آنکھوں پر سنہرے فریم کی ایک اینک تھی اور اینک کے پیچھے نظر آنے والی آنکھیں بے حد حسین تھی، باریک باریک ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اس کا سراپا سانچے میں ڈھلا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میں اس وقت کوٹھی کے اوپری حصے میں کرسی ڈالے بیٹھا تھا، میرے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا، لیکن نگاہیں اور خیالات باہر کی دنیا پر مرکوز تھے کہ طاہر اسے لے کر آ گیا۔ ہیلو سر، مجھے فینی کہتے ہیں، لڑکی نے بڑھ کر کہا، اور میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گردن ہلا دی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے باغور اس کی طرف دیکھا تو محسوس ہوا کہ وہ بھی بڑی گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہی ہے۔ اس کا انداز بے باکانہ تھا اور چہرے کی تازگی اس کے سونے جیسے دل کی آئینہ دار تھی۔ مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا گیا تھا، میں نے نرم لہجے میں کہا، اور میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، سیدھی میرے پاس آ رہی ہو یا آرام بھی کیا؟ میں ایئرپورٹ پر اتری تو قدرے تھکی تھی، اس لیے وہاں سے ایک ہوٹل چلی گئی جہاں 3 گھنٹے ریسٹ کر کے تر و تازہ ہو کر حاضر ہوئی ہوں۔ وہ تبسم ریز لہجے میں بولی، سامان کہاں ہے تمہارا؟ ساتھ لے آئی ہوں کیونکہ میرا قیام یہی رہے گا۔ گڈ، کہاں سے آئی ہو؟ لندن سے جناب۔ اس سے پہلے کوئی ملازمت کی؟ نہیں جناب، میں حال ہی میں فارغ التحصیل ہوں، میرے والدین نہیں، لندن میں اپنے ایک دوست کے ساتھ رہتی تھی، ارادہ تھا کہ تعلیم حاصل کر کے کوئی اچھی سی ملازمت کروں گی، پھر کوئی اچھا سا ساتھی مل گیا تو شادی کر لوں گی، لہٰذا میں 5 سال کا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر اس دوران کوئی اچھا ساتھی مل گیا تو میں نے شدید لہجے میں سوال کیا، اس سے شادی کے لیے معاہدے کی مدت ختم ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا؟ میں ہنس پڑا، اچھے ساتھیوں کے لیے اتنا طویل انتظار کبھی کبھی نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے، بہرحال اگر کوئی مل گیا تو میری طرف سے تمہیں شادی کی اجازت مل جائے گی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مسکراتی رہی۔ پھر یاد آیا وہ ایک شوق سی لڑکی تھی اور میں حیران تھا کہ وہ میرے راز محفوظ رکھ سکے گی یا نہیں۔ پھر یاد آیا کہ اس کا انتخاب پروفیسر نے کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ فینی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے کہ تم میرے لیے کافی کارآمد ثابت ہوگی۔ اب جاؤ اپنے لیے کوئی آرام دہ کمرہ منتخب کرو، پھر ڈنر کے بعد مجھ سے دوبارہ ملو۔ وہ ادب سے جھک کر رخصت ہوگی۔ ڈنر کے بعد دوبارہ آئی تو بہروز میرے پاس تھا، میں نے ان دونوں کو متعارف کرایا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اسے رخصت کر کے بہروز کے ساتھ کوٹھی کے لان میں چہل قدمی کے ارادے سے نکل آیا۔ باغ میں آ کر بہروز نے کہا، چیف لڑکی تو اچھی خاصی ہے۔ میں نے اس شریر جملے کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ بہروز مجھے سنجیدہ دیکھا تو پروفیسر کا تذکرہ نکال لیا، ہم دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے اور ٹہلتے رہے۔ دوسری صبح فینی نے چارٹ سنبھال لیا، ناشتہ اس نے میرے ساتھ نہیں کیا، نہ ہی اس سے میں نے طلب کیا، البتہ ناشتے کے فوراً بعد وہ میرے پاس پہنچ گئی۔ بہروز کسی کام سے اوپر کی منزل میں چلا گیا۔ فینی نے ادب سے مجھے سلام کیا۔ اس وقت تنہائی تھی، اس کے باوجود فینی کے انداز میں وہ شوخی اور گستاخی نہ تھی جو میں نے پہلی ملاقات میں محسوس کی تھی۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے لباس تبدیل کر لیا، کہا، لباس تبدیل کر لیجیے جناب، 10:30 بجے آپ کے پاس وہ مہمان پہنچ جائیں گے جن سے آج کی میٹنگ طے ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اور کوئی پروگرام نہیں، اگر یہ مہمان دوپہر کے کھانے پر بھی رکیں تو ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر لیا جائے گا، ویسے پروگرام اتنا طویل نہیں ہے اور دوپہر تک ان کے رکنے کا امکان نہیں۔ ٹھیک ہے، اور شام کا کیا پروگرام ہے فینی؟ میں نے سوال کیا۔ سر اور تو کوئی پروگرام میرے علم میں نہیں، بعد میں کوئی بن جائے تو میں کہہ نہیں سکتی۔ اوکے فینی، میں نے جواب دیا، اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ مہمانوں سے ملنے کے لیے میں خود کو تیار کر لینا چاہتا تھا۔ ٹھیک 10:30 بجے فینی میرے پاس پہنچ گئی۔ اس نے مجھے اطلاع دی کہ وہ لوگ آ چکے ہیں۔ کتنے افراد ہیں فینی؟ میں نے پوچھا۔ 15 جناب، 2 خواتین اور 13 مرد۔ میں نے گردن ہلا دی اور فینی کے ساتھ ہی باہر نکل آیا۔
اس نے مجھے اس کمرے میں پہنچا دی جہاں ایک طویل میز لگی تھی اور اس میز پر 15 افراد بیٹھے تھے. سب کے سب مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے. میں پرسکون انداز میں چلتا ہوا اسی کرسی تک پہنچ گیا جو میرے لیے مخصوص تھی. میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ سب دیدہ دیو نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے. کرسی پر بیٹھ کر میں نے انہیں اشارہ کیا تو وہ سب اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے. فینی مجھ سے پیچھے اپنی کرسی پر جا بیٹھی. پھر دونوں خواتین میں سے ایک اٹھ کھڑی ہوئی اور شائستہ لہجے میں بولی, میں میٹنگ کے آغاز کی اجازت چاہتی ہوں. پرنس شروع کیجیے. میں نے بھاری آواز میں کہا. شکریہ پرنس. میں سب سے پہلے اس بات پر اظہار مسرت کرتی ہوں کہ ہمارا باس آج پہلی بار ہمارے سامنے موجود ہے. میں اظہاری جذبات کو گستاخی نہیں تصور کرتی. ہر شخص کے دل میں اس جگہ سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے جہاں سے اسے روزی ملتی ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے اچھے ادارے سے منسلک ہیں جہاں ہماری ضروریاتی زندگی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. میرا نام سائمہ روشن علی ہے اور میں دلاور انڈسٹریز کی جنرل منیجر ہوں. 6 فرمیں میرے تحت ہیں اور یہ تمام افراد جو اس وقت یہاں موجود ہیں دلاور انڈسٹریز کے مینیجر اور ڈائریکٹرز ہیں. میں فردن ان کا تعارف کراتی ہوں. میں نے گردن ہلا دی تو سائمہ ایک ایک شخص کا نام لیتی گئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے سامنے گردن ہم کرتا رہا. ان سب کی تعارفی الفاظ کے بعد مجھے بولنے کا موقع دیا گیا. فینی نے جلدی سے کاغذ کی ایک شیٹ میرے سامنے رکھ دی. اس پر ان تمام لوگوں کے نام اور ان فرموں کے نام لکھے ہوئے تھے جن کے وہ سربراہ تھے. فینی کی یہ کارکردگی مجھے بہت پسند آئی ورنہ فردن ہر شخص کو یاد کر کے اسے سوالات کرنا ذرا مشکل کام تھا. میں نے پرسکون انداز میں گردن ہلائی. پھر ان لوگوں سے ان کی فیکٹریوں کے اور ملوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا. تھوڑی دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ایک طویل عرصے سے یہ کاروبار چلا رہا ہوں اور تمام معاملات سے واقف ہوں. میرے تمام ملازم مجھے اپنی کارکردگی کی رپورٹ سنا رہے تھے اور میں خود حیران تھا کہ میں ان میں سے کسی کو بھی شک کا موقع نہیں دے رہا تھا بلکہ ان سے ایسے سوالات کر رہا تھا کہ جواب دیتے ہوئے بعض اوقات ان کی زبانیں لڑکھڑا رہی تھیں. میں نے انہیں مثال کے حل بھی دیے. تقریباً 2.5 گھنٹے تک یہ میٹنگ جاری رہی. اس دوران میرے ملازموں نے ان لوگوں کی خاطر تواضع بھی کی. 1 بجے یہ نشست برحاست ہوئی اور سب کے سب خوش و حرم رخصت ہو گئے. فینی سائے کی طرح میرے ساتھ رہی تھی. آپ مطمئن ہیں جناب؟ اس نے سوال کیا. کس بات سے فینی؟ میرا مقصد ہے اس کانفرنس سے. کیا اس میں کوئی غیر اطمینان بخش بات تھی؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا. جی نہیں, میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا. کوئی بات یوں ہی نہیں پوچھی جاتی فینی. آؤ میرے کمرے میں آؤ. میں نے کہا اور چند لمحات کے بعد میں اپنی خوابگاہ میں پہنچ گیا. فینی جہاں تک آتے ہوئے کچھ عجیب سے احساسات کا شکار تھی. میں اس کے چہرے سے یہ بات محسوس کر رہا تھا. تاہم اس نے میری خوابگاہ میں داخل ہونے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا. میں آرام سے پاؤں پھیلا کر ایک کرسی پر دراز ہو کر فینی کو بیٹھنے کا اشارہ کر دیا. فینی نے تیز روشنی جلائی اور بیٹھ گئی. تب میں نے کہا, ہاں تو فینی, میں تم سے پوچھ رہا تھا کہ غیر مطمئن ہونے کی کوئی وجہ تو ہو سکتی ہے. نہیں جناب, لیکن کسی بھی کانفرنس میں بعض اوقات ایسی الجھنیں رہ جاتے ہیں جنہیں فوری طور پر سلجھانا ممکن نہیں ہوتا. میں پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا کوئی ایسی الجھن آپ کے ذہن میں بھی باقی رہ گئی ہے؟ نہیں. میں باہر طور کوئی خاص بات میرے ذہن میں نہیں ہے. تم اگر اپنے طور پر کچھ محسوس کر رہی ہو تو اس کی نشاندہی کر دو. جی نہیں, ویسے میں نے یہ نوٹس تیار کر لیے ہیں. اسے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات میرے سامنے بڑھا دیے. کیسے نوٹس ہیں؟ میٹنگ میں جو کارروائی ہوئی ہے اس کے اہم نکات ہیں. میں نے کاغذات اس کے ہاتھ سے لے لیے اور ان پر نگاہ دوڑانے لگا. پھر میں واقعی حیران رہ گیا. فینی نے بعض جگہ شارٹ ہینڈ میں اور بعض جگہ صاف تحریر میں نوٹس لکھے تھے. شارٹ ہینڈ کے نوٹس تو میں نہ سمجھ سکا لیکن جو صاف نوٹس میں نے پڑھے وہ بڑے شاندار تھے. فینی نے بڑی ذہانت سے ان پر مارکنگ کی تھی اور میں اس کی ذہانت کا دل سے قائل ہو گیا. میں کافی دیر تک کاغذات دیکھتا رہا. پھر میں نے نوٹس فینی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا, بہت عمدہ فینی, میں تمہاری کارکردگی سے بے حد خوش اور مطمئن ہوں. میرا فرض ہے جناب, فینی نے اسپاٹ لہجے میں کہا. مجھے ہنسی آنے لگی. یہ کس قسم کی ناراضی کا اظہار تھا اور یہ لڑکیاں بس ذرا سی بات پر منہ پھلا کر بیٹھ جاتی ہیں. باہر طور میں نے اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے لہجے پر توجہ نہ دیتے ہوئے کہا, یہ جو کچھ تم نے شارٹ ہینڈ میں لکھا ہے اسے میں نہیں سمجھا تھا. یہ عارضی رپورٹ ہے جناب. ابھی میں مکمل رپورٹ تیار کر کے ٹائپ کروں گی, پھر اس کی فائل تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گی, تب تک تاکہ جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو دیکھ کر لائحہ عمل مرتب کر سکیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. میں جاؤں جناب؟ فینی نے سوال کر. میں نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا, پھر گردن ہلا دی. وہ کیا چاہتی تھی مجھ سے؟ یہ حماقت کا اظہار تھا. چنانچہ میں نے اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا اور فینی کمرے سے چلی گئی. اس کے جانے کے بعد میں حالات پر غور کرنے لگا. ٹھیک 2:45 بجے بہروز میرے کمرے میں داخل ہو گیا. حضور والا خادم حاضر ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا. میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی. بہت بھوک لگ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ کھانے کے وقت میں تبدیلی کر دی گئی ہے. وہ کراہ کر بولا. کیا بج گیا؟ میں نے چونک کر پوچھا. جی بس 2 بجے ہیں. 2 بجنے میں چند منٹ باقی ہیں. تو پھر ملازموں سے کہو کھانا لگا دے. میں نے کہا. بہت بہتر. بہروز نے دیوار گیر بٹن دبایا اور چند لمحوں میں ملازم اندر آ گیا. بہروز نے اسے کھانا لگانے کے لیے کہا. ملازم نے اسے ادب سے جواب دیا. کھانا لگ گیا ہے جناب, تشریف لے چلیے. کھانے کے بعد میں اور بہروز کافی دیر تک آنے والوں کے بارے میں بات چیت کرتے رہے. بہروز بے حد مسرور نظر آ رہا تھا لیکن میں سنجیدہ تھا اور شاید بہروز میری سنجیدگی کی وجہ سمجھ گیا. چنانچہ چند لمحے بعد وہ سنجیدہ ہو گیا. آپ نے ایک بات کہی تھی مجھ سے چیف. کون سی بات؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے طور پر بھی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہاں بہروز, آج رات میں یہاں سے باہر نکلوں گا. اور ضرور چیف, مگر کیا مجھے تھوڑا سا پروگرام بھی نہیں معلوم ہو سکے گا؟ نہیں, تمہیں معلوم ہوگا لیکن کسی اور کو پتہ نہیں چلنا چاہیے.
میں نے جواب دیا، میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے تو پوشیدہ طور پر گل سے ملوں، وہ میری بہت اچھی دوست ہے اور ہمیشہ میرا ساتھ دیتی رہی ہے، جبکہ پروفیسر شیرازی بےحد محتاط قسم کے آدمی ہیں، وہ یہ پسند نہیں کریں گے کہ میں اس طرح گھر سے باہر نکلوں اور کسی طرح دشمنوں کی نظر میں آؤں، حالانکہ یہ میرے لیے بےحد ضروری ہے۔ لیکن آپ گل سے کس طرح ملاقات کریں گے؟ وہ تو پروفیسر شیرازی کے پاس ہی رہتی ہیں۔ اور ہاں، یہ بات تو میرے ذہن سے اتر ہی گئی تھی، ویسے تم نے اچھی بات یاد دلائی تھی، ٹھیک ہے میں گل سے فون پر بات کر لوں گا، میں نے کہا۔ گل کا فون نمبر طاہر یا اعظم کو معلوم ہوگا، یہ کہہ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ بہروز بھی میرے ساتھ ہی باہر آیا تھا۔ باہر فینی نظر آ گئی جو سامنے کی راہداری سے گزر رہی تھی، مجھے دیکھ کر وہ رک گئی۔ فینی پلیز، میں نے کہا۔ طاہر کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے، کیا میں اسے بلاؤں؟ ہاں، اسے ایک فون نمبر معلوم کرنا ہے۔ کس کا جناب؟ فینی نے سوال کیا۔ پروفیسر شیرازی کا، مجھے گل سے بات کرنی ہے۔ دونوں کے نمبر میرے پاس ہیں، فینی نے کہا۔ میں متحیر رہ گیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے جناب، اس نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا نمبر ہے گل کا؟ میں نے سوال کیا تو فینی نے ایک نمبر دہرا دیا۔ میں واقعی متعجب رہ گیا۔ باہر تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ بہروز ابھی میرے ساتھ تھا۔ بھائی، یہ سیکرٹری تو کچھ کمپیوٹر قسم کی چیز ہے، اسے یہاں آئے بھی چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہوئے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے اس نے ساری معلومات حفظ کر لی ہوں۔ اچھی لڑکی ہے چیف، بے پناہ خوبصورت، میں تو اس کا حسن دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا مطلب ہے رہ گیا ہوں، بہروز نے کہا۔ مجھے اس کے حسن سے کوئی دلچسپی نہیں، البتہ اس کی کارکردگی بے حد شاندار ہے۔ میں نے ریسیور اٹھایا اور گل کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ چند ہی لمحے بعد دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گل سے۔ میرا مطلب ہے لیڈی جہانگیر سے۔ چند سیکنڈ ہولڈ کیجیے، میں بلائے دیتی ہوں۔ دوسری طرف سے جواب ملا اور چند لمحے بعد لیڈی جہانگیر کی آواز سنائی دی۔ گل، ہیلو گل، کیسے مزاج ہیں؟ کون صاحب ہیں؟ بھائی، میں تمہارا قدیم دوست بول رہا ہوں، ناصر کہہ لو، منصور کہہ لو، اگر مزید کچھ کہنا چاہتی ہو تو شہزادہ کہہ لو، اور میں تو شہزادہ ہی کہوں گی۔ گل کی آواز سنائی دی۔ کہو، کیسے فون کیا؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں گل۔ تو اس میں تردد کی کیا بات ہے؟ میں خصوصی طور پر تم سے ملنا چاہتا ہوں، میرا مطلب ہے تنہائی میں۔ اور تو پھر 11:30 بجے آ جاؤ کل، کیونکہ 11 بجے پروفیسر اور صحاب اپنی خوابگاہوں میں چلے جاتے ہیں۔ 11:30 بجے بنگلے کے عقبے حصے میں آ جاؤ، وہاں ایک چھوٹا دروازہ ہے، میں اسے کھلا رکھوں گی اور وہیں تمہارا انتظار بھی کروں گی۔ گل نے کہا۔ مگر حضور، یہ بنگلہ کہاں پر ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ایک اسکوائر کے عقب میں جو 3 بنگلے بنے ہیں، انہی میں بنگلہ نمبر 9 ہے۔ ٹھیک ہے، میں 11:30 بجے وہاں پہنچ جاؤں گا، میں نے جواب دیا، سلسلہ منقطع کر دیا۔ ایوک اسکوائر میرا دیکھا بھالا علاقہ تھا، کیونکہ یہ میرا اپنا شہر تھا، لیکن وہ کوئی بہت اچھا علاقہ نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے وہ متوسط طبقے کی آبادی تھی۔ پروفیسر شیرازی اور گل وہاں کیسے رہ رہے ہیں، یہ بات میرے لیے تعجب خیز تھی۔ ممکن ہے وہاں کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہوں، میں سوچتا رہا اور میں نے اپنا ذہن جھٹک دیا۔ گل سے ملاقات کے لیے جاؤں گا تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ رات 11 بجے میں نے لباس تبدیل کر اپنے چہرے میں معمولی سے تبدیلیاں پیدا کر لی اور اس کے بعد خاموشی سے نکل آیا۔ میرے وہاں سے نکلنے کا علم صرف بہروز کو تھا۔ فینی کو بھی میں نے 10 بجے ہی آرام کرنے کی ہدایت کر دی تھی اور کہا تھا کہ مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ میں خاموشی سے بہروز کے ساتھ عقبی دروازے تک آیا اور وہاں سے باہر تاریکی میں نکل کر کافی دور تک آگے بڑھتا رہا۔ پھر ایک سڑک پر پہنچ کر میں نے ٹیکسی روکی اور اسے ایک ایبک اسکوائر چلنے کے لیے کہا۔ ٹیکسی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ ان سڑکوں اور بازاروں کو دیکھ کر میرے ذہن میں بہت سی یادیں پھر سے تازہ ہونے لگی۔ تمام کی تمام سڑکیں میری جانی پہچانی تھیں۔ میں نہ جانے کن کن حالات میں ان سڑکوں سے گزر چکا تھا اور آج میں ایک بالکل ہی نئی پوزیشن میں تھا۔ انسان کبھی اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر سوچا۔ میں ان سڑکوں پر نوکری کی تلاش میں سرگرداں پھرتا رہا اور انہی سڑکوں پر میں مجرم بن کر بھی دوڑتا رہا۔ پولیس میرے پیچھے لگی تھی۔ کیا کیا یادیں وابستہ تھیں ان سڑکوں سے۔ خاموش اور سنسان سڑکیں میرے ذہن کو ماضی کی طرف گھسیٹ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے خود کو سنبھال لیا۔ ماضی کے جزیرے تو ذہن کے گوشے گوشے میں تھے، ان خیالات سے چھٹکارا پانا کہاں ممکن تھا، لیکن میں خود کو ان جزیروں کے طلسم سے آزاد کرا کے حالیہ مشن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایبک اسکوائر آ گیا اور میں نے ٹیکسی رکوا کر بل ادا کر دیا، پھر ٹہلنے کسی انداز میں آگے بڑھ گیا۔ ایک ایبک اسکوائر میں زیادہ تبدیلیاں نہ ہوئی تھیں۔ یہاں 250 اور 300 گز پر بنگلے بنے ہوئے تھے۔ بنگلہ نمبر 9 BC سائز کا اور پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، خوشنما ضرور تھا، لیکن پروفیسر شیرازی اور گل کی عالیشان کوٹھی کے مقابلے میں یہ کچھ بھی تو نہیں تھا۔ میرا دل اسے دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ صحاب اور پروفیسر شیرازی اسی بنگلے میں رہتے تھے۔ یہ بنگلہ تو ان کے ملازموں کے رہنے کے قابل تھا، وہ خود اس میں کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ کیا یہ احسار کی اعلیٰ ترین مثال نہیں تھی؟ میں بنگلے کے عقبی حصے میں پہنچ گیا تو دروازہ میری توقع کے مطابق کھلا ہوا تھا اور گل نظر آ رہی تھی۔ میں قریب پہنچا تو اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے بازو پر اس کی گرفت کافی سخت تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ گل کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ گل، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس نے جلدی سے میرا بازو چھوڑ دیا اور بولی، آؤ منصور، اندر آ جاؤ۔ میں اس کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا ایک اور کمرے تک پہنچ گیا۔ یہاں نیم تاریکی تھی۔ اس کے بعد گل مجھے ایک چھوٹی سی خوابگاہ میں لے آئی۔ خوابگاہ یوں تو آراستہ تھی، لیکن گل کے اس بیڈ روم کے مقابلے میں کچھ نہ تھی جو میں دیکھ چکا تھا۔
اس نے دوسری سمت کا دروازہ بند کر دیا اور بولی، یہ اتفاق ہے کہ میری خوابگاہ اس کام آ گئی، یہاں سے کسی اور کو تمہاری آمد کا پتہ نہیں چلے گا۔ شکریہ گل، میری وجہ سے تمہیں ایک اور تکلیف اٹھانی پڑی، تم اس چھوٹے سے بنگلے میں رہتی ہو اور وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ، کیا تمہارا دل نہیں گھبراتا ہوگا اس بنگلے میں؟ آپ کو وہ مکان یاد ہے جس میں آپ اپنی امی اور بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے؟ گل نے سوال کے میرے دل پر ایک گھونسا سا پڑا۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ انسان اگر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں خوش رہ سکتا ہے تو وہ جھونپڑی ہی اس کے لیے محل سے کم نہیں ہوتی۔ میں پروفیسر سرحاب اتنے مطمئن ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو اب یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اس سے قبل ہم جن شاہ کوٹھیوں میں رہتے تھے وہ ہمارے لیے بیکار تھے۔ انسان کو ایک ایسی جگہ درکار ہوتی ہے جہاں اس کے لیے سکون ہو، محبتیں ہوں۔ وہاں میں تنہا تھی، جبکہ یہاں یوں محسوس کرتی ہوں جیسے میرا گھر بھرا ہوا ہو۔ ہم سب یہاں اتنے مطمئن اور مسرور ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن تم نے اس چھوٹی سی جگہ کو اپنی قیام گاہ بنانے کا فیصلہ کیسے کیا؟ میں نے سوال کیا۔ صاف صاف بتاؤ منصور، کیونکہ چھپانے کا مقصد جھوٹ بولنا ہوگا اور میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ہمیں پیسے کی شدید ضرورت تھی، ہم نے ہر وہ چیز فروخت کر دی جسے ہم بیچ سکتے تھے، ہم نے ذاتی ضروریات کو محدود کر دیا، ہم نے فہرست بنائی کہ ہمیں کیا کچھ درکار ہوگا۔ اب ہمارے پاس 2 کاریں ہیں، ایک بنگلہ، ایک چھوٹا سا ذریعہ آمدنی ہے جو بآسانی ہماری ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ ہم اپنے درجے کے لوگوں سے ہٹ کر ذرا نچلے درجے کے لوگوں میں آج شامل ہوئے ہیں، ہماری ان سے دوستی ہے اور ہم سب ان سے ملتے ہیں۔ کوئی ہمیں ہماری اصل حقیقت سے نہیں جانتا، یہ سب ہمیں اپنا جیسا سمجھتے ہیں، اپنے دکھ درد ہمیں بتاتے ہیں۔ سب کے مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں ان سب کے مسائل سن کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ ہم انہیں نوکریاں دلاتے ہیں اور ان کی ہر ممکن اعانت کرتے ہیں۔ نوکریاں ان فرموں میں ہوتی ہیں جو ہماری اپنی ہے، میرا مقصد ہے پرنس دلاور کی۔ ہم کارآمد لوگوں کو چھانٹ لیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ گل، میں تمہاری اور پروفیسر کی عظمت کا تو ہمیشہ سے قائل رہا ہوں۔ اچھا اب تکلف رہنے دو اور یہ بتاؤ کہ مجھ سے ملنے کے لیے اس قدر بے قرار کیوں تھے؟ دل چاہ رہا تھا گل، اور پھر گھٹن اتنی بڑھ چکی تھی کہ تم سے ملے بغیر چارہ نہیں تھا۔ گھٹن؟ کیسے گھٹن؟ ایک طویل عرصے بعد وطن واپسی ہوئی ہے، کچھ اپنوں کو چھوڑ گیا تھا یہاں، جن میں سے چند مل گئے اور چند رہ گئے۔ میں بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں گل، بہت کچھ، اور اس کا ذریعہ صرف تم ہی بن سکتی ہو۔ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ گل نے موستدی سے کہا۔ عظمت کون سی فرم میں ہے؟ دلاور سوپ فیکٹری کا پروڈکشن مینیجر ہے، گل نے جواب دیا۔ اور کہاں رہتا ہے؟ ایک عمدہ سے مکان میں جو اسے فرم کی طرف سے مہیا کیا گیا۔ اپنے والدین کے ساتھ؟ ہاں، اپنے والدین کے ساتھ، سب ہوش و حرم ہے۔ میرے بارے میں پوچھتا تو ہوگا بہت زیادہ، لیکن ظاہر ہے کہ میں بھی خود اس کی طرح لائن تھی۔ چمن سے تو اس کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی، میں نے اس بارے میں سوال نہیں کیا۔ اچھا میرا دوست یاد، اس کے بارے میں بتا چکی ہوں منصور کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، شاید تمہارے ساتھ ہی گیا تھا، اس کے بعد سے اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ میں اس کے لیے بہت تشویش زدہ ہوں، میرا خیال ہے مجھے اس بارے میں تغلق خان سے بات کرنا ہوگی، میرا خیال ہے وہ چمن سے ملتا رہتا ہے۔ گل نے رائے ظاہر کی۔ ہاں یقیناً یہ کام تغلق خان سے ہی لیا جائے گا۔ اچھا گل، پروفیسر شیرازی اور سرحاگ کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ کچھ نہیں منصور، بلا وجہ تجسس کا شکار ہو رہے ہو، ہم سب بہت مطمئن ہیں، بس پروفیسر کی یہ خواہش ہے کہ سیٹھ جبار کا پتہ صاف ہو جائے، اور اس کے لیے ہم لوگوں نے دن رات کوشش کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے گل، میں نے آہستہ سے کہا۔ چائے پیو گے؟ گل نے سوال کیا۔ نہیں شکریہ، کوئی خاص موڈ نہیں، پھر بنائے گا کون؟ میں بناؤں گی بھائی، اس میں کون سی مشکل پیش آ جائے گی؟ گل نے جواب دیا۔ شکریہ گل، میں نے کہا۔ بڑی عجیب کیفیت ہو رہی تھی، تم سے گفتگو کرنے کے بعد تر و تازہ ہو گیا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم جیسا آہنی شخص تمام مراحل سے گزر کر اپنے آپ کو اسی پوزیشن میں لے آئے گا جیسا کہ ہم سب چاہتے ہیں، گل نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر تک میں اس کے پاس بیٹھا رہا، پھر میں نے ان کی واپسی چاہی اور گل نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ میں تمہیں روکوں گی نہیں، میں نہ جانے تمہیں اپنی کتنی محنت کرنی ہے، بہرحال یہاں سے جاؤ گے کس طرح؟ آگے جا کے ٹیکسی کر لوں گا، حالانکہ تمہیں اس سلسلے میں بہت سی سہولتیں حاصل ہیں۔ تمہیں علم ہوگا کہ شہر میں بہت سی عمارتیں ایسی ہیں جن کی طرف کبھی جاؤ تو وہاں سے کوئی بھی کار لے سکتے ہو۔ میرا خیال ہے تم اس کے لیے مناسب پلاننگ کر لینا تاکہ تمہیں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ ٹھیک ہے گل، اچھا خدا حافظ، میں نے کہا، اور وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ میں وہاں سے نکل آیا، ٹیکسی کے لیے کافی دور تک پیدل سفر کرنا پڑا، گھر جانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دفاتر ایک خیال ذہن میں آ گیا اور میں اس پر قابو نہ پا سکا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو اس مخصوص علاقے کی طرف چلنے کا حکم دیا جہاں سیٹھ جبار کی کوٹھی تھی۔ سیٹھ جبار کی کوٹھی سے کافی فاصلے پر میں نے ٹیکسی رکوائی اور بل ادا کر کے ٹیکسی کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ ٹیکسی دور نکل گئی تو میں سیٹھ جبار کی کوٹھی کی جانب بڑھ گیا۔ یہ کوٹھی آج بھی جانی پہچانی تھی، اس میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں کوٹھی کے اس مخصوص حصے میں ہو گیا جہاں سے اندر جانے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ پھر ملازمین کے ان کوارٹروں کی طرف چل پڑا جن میں سے ایک میں امجد بھائی رہتے تھے۔ میں چھپتا چھپاتا امجد بھائی کے کوارٹر کی اس عقبی کھڑکی تک پہنچ گیا جہاں سے بارہا میں نے انہیں پکارا تھا۔ قرب و جوار کے کوارٹر سنسان پڑے تھے۔ میں نے کھڑکی کے کواڑ دبائے تو وہ کھل گئی۔ کھڑکی میں اندر کی طرف کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ کھڑکی کھلی تو کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے۔ میں جلدی سے نیچے ہو گیا۔ اندر سے امجد بھائی کی آواز آئی، ارے یہ کھڑکی کیسے کھل گئی؟ ہوا بھی نہیں چل رہی، پتہ نہیں کیا بات ہے، دیکھیں، امجد کی بیگم نے کہا اور اٹھ کر کھڑکی کے قریب آ گئے۔ جب وہ کھڑکی کے قریب پہنچے تو میں ایک لمحے میں سیدھا ہو گیا اور امجد بھائی بوکھلا کر جلدی سے پیچھے پھٹ گئے۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے، پھر ان کی بھرائی ہوئی آواز ابری، کون ہو تم؟ کون ہو؟ ارے امجد بھائی، آہستہ آہستہ، میں آپ کا بھتیجا منصور ہوں۔ امجد بھائی گویا سکتے میں رہ گئے چند لمحات، وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکے۔ پھر ان کے حلق سے عجیب سی آواز نکل گئی، منصور؟ ہاں امجد بھائی، میں ہی ہوں۔
آ جاؤ اندر، ادھر سے اندر آ جاؤ، میں دروازہ کھول رہا ہوں، امجد نے کہا، اور میں پلٹ کر دروازے کی طرف چل پڑا اور چند ہی لمحوں بعد میں امجد بھائی کے کوارٹر میں داخل ہو چکا تھا۔ بچے سب سو چکے تھے، بھائی اور امجد جاگ رہے تھے۔ بھابھی نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور امجد بھائی مجھ سے لپٹ گئے۔ اتنے دن کہاں رہے منصور، ہم تو تمہارے بارے میں بس کچھ کہتے کہتے امجد بھائی خاموش ہو گئے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، ویسے یہاں کے حالات سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ ہاں، کوئی خاص بات نہیں، تمہارے بارے میں کچھ نہیں سن سکا اس دوران، تم خود بھی نظر نہیں آئے اور نہ ہی تم سے ملاقات کا کوئی ذریعہ نکلا، اس لیے میں نے سوچا شاید تم کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہو۔ میں کر بھی کیا سکتا تھا بیٹے، میں کیا کر سکتا تھا آخر؟ کچھ نہیں امجد بھائی، مجھے اندازہ ہے باہر طور میں شہر میں نہیں تھا، ورنہ آپ سے ضرور ملتا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ حادثات زمانہ جانے کہاں کہاں لیے پھرتے رہے، تفصیل کیا بتاؤں، بس سمجھ لیں کہ خیریت سے واپس آ گیا ہوں۔ لیکن امجد بھائی، میری یہ واپسی راز میں رہنی چاہیے۔ فکر مت کرو، تم امجد سے ایسی توقع کیوں کرتے ہو؟ یہ بات نے بس تذکرتاً کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، تم بالکل بے فکر رہو۔ ویسے حالات کیسے چل رہے ہیں، ان لوگوں کا کوئی پتہ چلا؟ ابھی نہیں امجد بھائی، ابھی میری دعاؤں میں وہ اثر پیدا نہیں ہوا جو عرش کو ہلا دیتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ دونوں ضرور مجھے مل جائیں گی۔ خدا نے چاہا تو ایسے ہی ہوگا۔ کہاں مقیم ہو؟ کوئی خاص جگہ نہیں، آپ سے جب بھی رابطہ قائم کرنا ہوا تو میں خود ہی کوشش کروں گا۔ آپ انتہائی احتیاط سے میرا کام کرتے رہیے۔ میں جانتا ہوں کہ زید جبار کے ہاتھ آدمی ہونے کی حیثیت سے آپ کو مالی مشکلات پیش نہ آتی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ احساس ہونے لگا ہے کہ میرے بہن بھائی بڑے ہو گئے ہیں، ان کے اخراجات بھی آپ پر آ پڑے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں اعلیٰ تعلیم دلائیں۔ میرے پاس بہت سے پیسے بیکار پڑے ہیں، اگر ان میں سے کچھ آپ کو پیش کرنے کی جسارت کروں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں بیٹے، ناراض تو نہیں ہوں گا، لیکن تم سے کچھ یوں لوں گا بھی نہیں۔ اگر تم مجھے بڑی رقم دیتے ہو تو میرے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ سیٹھ جبار کو شبہ ہو جائے گا کہ جو کچھ وہ دیتا ہے میری حیثیت اس سے آگے بڑھ گئی ہے، گویا میرے لیے خطرات ہو جائیں گے۔ امجد بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم، اگر کبھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو مجھے نظر انداز نہ کرے۔